बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, मिनहाज रमज़ान की ये ट्रांसमिशन और ये खुसूसी प्रोग्राम आदाब नात सरवर हुसैन नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि नात हमारे अहद की एक बहुत ही मोतबर और तवाना रवायत के तौर पर सामने आज भी मौजूद है, आज से पहले भी मौजूद थी, और लेकिन वक्त के साथ साथ बतदरीज उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। नौजवानों में इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ जब इसकी किसी भी फ़न की तरवीज होती है, कोई भी फ़न जब तरक्की पाता है और आवाम में उसकी मकबूलियत होती है, तो उसमें बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं, और उन मसाइल की निशानदही करने के लिए और उन मसाइल के हल को तलाश करने के लिए ये खुसूसी प्रोग्राम आदाब नात आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और ये आसान बिन साबित नात रिसर्च सेंटर के ताउन से आप जानते हैं कि मिनहाजुल कुरान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बहुत खूबसूरती के साथ दुनिया भर में फैल रही है, और आज से नहीं फैल रही बल्कि हमारी 3 नस्लों की के अक़ीदों की और हमारी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे की तरबियत इस प्लेटफॉर्म से हुई है। और आदाब नात के हवाले से भी जो मिनहाज यूनिवर्सिटी ने ये सेंटर कायम किया है, उसके ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आदाब नात और नात के हवाले से इल्मी तहकीकी और नात ख़ानी और नात गोई, इन तमाम जहतों पे जहाँ जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत है, वहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम भी और ये सेंटर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देगा। आज का हम एक नए मौजू के साथ, अपने नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अरबी ज़बान व अदब की बहुत अहमियत है, और अगर हम नात की बात करें तो सबसे पहले नात का जो आगाज़ है वो अरबी ज़ुबान में हमें जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है नात का, वो अरबी ज़बान में ही मिलता है। फिर ये वो मुबारक ज़बान है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, और ये वो मुबारक ज़ुबान है कि जिसको ये सआदत हासिल हुई कि नात के अल्फाज को ख़ुद साहिब नात की खिदमत में उनके सामने पेश करने की सआदत मुयस्सर आई। तो इसकी अहमियत और इसकी अफादियत यकीनन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक अलमिया है कि हमारे नात पढ़ने वाले और नात कहने वाले अरबी ज़बान से बिल्कुल नाबल्द हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, किस तरह उन्हें इस ज़बान की अहमियत का एहसास उनके दिल में पैदा किया जा सकता है, और किस तरह इस ज़बान को जानने से उनकी उर्दू ज़बान की नात ख़ानी और नात गोई, इन दोनों जहतों में उनको कमाल हासिल हो सकता है, बेहतरी आ सकती है। ये हमारा आज का मौजू है, और हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए बहुत ही मुमताज़ मोहतरम नौजवान मजहबी स्कॉलर, शायर, मुहक्किक जनाब डॉक्टर मुजाहिद अहमद तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और अरबी ज़बान व अदब आपका मौजू भी है, और आपका मकाला भी इस पे है, और आप उस्ताद भी अरबी अदब के हैं। तो इंशाल्लाह आपसे इस हवाले से आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पर मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। फिर रहनुमाई लेते हैं। नौजवान सनाखा अतहर नवीद कौसर भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह अता कीजिए। उनकी चौखट हो तो भी पड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, दर बड़ा तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा तो सवाली भी खड़ा सजता है, ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती,
کمتر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شام میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شام میں کھڑا سجتا، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا۔ جزاک اللہ جناب عطر نوید کوثر صاحب، سلامت رہیے، بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ کلام پیش کیا، اللہ آپ کے لحن میں اور آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز کرنے سے پہلے چند اشعار نعت کے عطا فرما دیں، آپ نعت کہتے بھی ہیں جی ماشاءاللہ۔ بالکل، بہت شکریہ جی۔ یہ چند اشعار پیش خدمت ہے جی۔ بسم حبیب اللہ۔ لم یزل آیا مبارک، سبحان اللہ سبحان حبیب لم یزل آیا اللہ، مبارک، مبارک، مکین عالم بالا مبارک، سبحان اللہ سبحان اللہ، دعائیں آپ کی پوری ہوئی ہیں، واہ، دعائیں آپ کی پوری پوری ہوئی ہوئی ہیں، ہیں، گروہ انبیاء آقا مبارک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ جھکا ہے آج کعبہ سوئے مولد، جھکا ہے آج کعبہ سوئے مولد، ہمارے کعبہ کو قبلہ مبارک، واہ واہ، سبحان اللہ سجی تھی بزم ہستی ایک کمی تھی، واہ، سجی تھی بزم ہستی ایک ایک کمی تھی، جہاں کے باسیو دلہا مبارک، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان غریبو بے نواؤ بے سہارو، غریبو بے نواؤ بے سہارو، سراپا ماواؤ ملجا مبارک، کیا کہیں، واہ واہ، جمال بدر کامل تک رہی ہو، جمال بدر کامل تک رہی ہو، مبارک ہو شب اسراء مبارک، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ملا ہے آپ کو کعبے کے اندر، آہا، ملا ہے آپ کو کعبے کے اندر، علی المرتضیٰ کندھا مبارک، کیا کہیں، سبحان اللہ نبی نے جانشیں اپنا بنایا، واہ، نبی نے جانشیں اپنا بنایا، جناب فاطمہ سدھا مبارک، کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان تمہارے واسطے لمبا کیا تھا، تمہارے واسطے لمبا کیا تھا، حسین با صفا سجدہ مبارک، وہ جس کے جلوے میں جبریل گم تھے، وہ جس کے جلوے میں جبریل گم تھے، حجاب نور کا تارا مبارک، کیا کہیں، اور مقطع پیش خدمت ہے، مبارک ہے ردیف اس کی مجاہد، واہ، مبارک ہے ردیف اس کی ردیف اس کی مجاہد، مجاہد، خدا کر دے اسے سارا مبارک، کیا کہنے، آمین آمین، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ سلامت رہیے جناب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نعت خان کے لیے، نعت گو کے لیے عربی زبان کی اہمیت اور ضرورت، کیا جی فرماتے آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ نعت کہنے کے لیے ہمارے پاس سب سے مستند، سب سے بڑا، سب سے عظیم اور سب سے اہم اور اولین جو ماخذ ہے وہ خود قرآن پاک ہے، ٹھیک، اور قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے عربی زبان کی اہمیت اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی نعت کہے گا، کچھ شعر کہنا چاہ رہا ہے، اشعار کہنا چاہ رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے جس سے استفادہ اس کو کرنا چاہیے وہ قرآن پاک ہے، ٹھیک، اور جب تک عربی زبان میں اس کی مہارت نہیں ہوگی تو استفادہ قرآن پاک سے کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، صحیح، کیونکہ ترجمے میں وہ کیفیت اور وہ سمجھ لیجئے کہ حسن
اس کا منتقل ہو ہی نہیں سکتا کسی زبان میں بھی ترجمہ کریں. بالکل ٹھیک. اس کی کہہ لیجئے کہ ہم مفہوم تو ادا کر سکتے ہیں لیکن بے عینی ہی اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر قرآن پاک پڑھیں اور عربی زبان سے آپ کی واقفیت ہے، مہارت ہے، تو اس پڑھنے کا لطف خود اور ہی ہوگا. اور جو نعت گو ہے جب وہ پڑھے گا، چونکہ پہلا ماخذ ہی یہی ہے، پہلا مصدر ہی یہی ہے، تو اس سے پھر وہ اپنی نعت کو حسین و جمیل بنائے گا اور اس کی نعت بھی مستند ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں اس کی مثالیں کہ جو ہمارے سامنے مستند حوالے موجود ہیں، بہت بڑے جو ثنا گویان ہیں اور نعت گویان ہیں، انہوں نے قرآن پاک سے کس طرح استفادہ کیا اور اپنے اشعار میں اس کی اہمیت بھی بتائی. مثال کے طور پہ امام محمد رضا خان کہتے ہیں، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. کیا کہنے. تو یہ قرآن جو ہے اولین ماخذ ہے، اور جو اس کو پیش نظر رکھتا ہے اس کی نعت کے پھر کیا کہنے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. ہماری جو آج گفتگو کا موضوع ہے وہ نعت اور عربی زبان کی اہمیت، اور اس پہ ابتدائی جو گفتگو ہم نے کی اس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایک بنیادی ماخذ ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بنیادی ماخذ ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی ماخذ ہے. تو جب تک آپ عربی زبان سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے اور کم از کم آپ کو اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سے آپ ہم آہنگ نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک نعت کا جو اصل رنگ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کا حسن جو ہے، اور پھر اردو زبان میں بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو عربی زبان سے آئے ہیں، جو فارسی زبان سے آئے ہیں، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت تو مسلم ہو گئی ہماری اس پہلی گفتگو کے تناظر میں. اگلے مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے دور ہونے کی وجوہات کیا ہیں، ہمارے نعت سے وابستہ حلقوں کی عربی زبان سے دور ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور تیسرے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے زبان و ادب کے عربی کے ساتھ قریب ہوا جا سکتا ہے. ہم صرف مسائل ہی پیش نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کے حل کی طرف بھی پیش قدمی کر سکیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آداب نعت آپ دیکھ رہے ہیں منہاج رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب تشریف فرما ہے اور اطہر نوید کوثر نوجوان شناخہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ان سے گزارش ہے کہ کلام عطا فرمائیں. بسم اللہ. خیرات ماحول کو دے تبسم کی، خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. دے تبسم کی، خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے. رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا
کیسا کیوں تماشا بنوں کیوں کروں دوستوں کو دکھیا سچ میرے دور میں جرم ہے عیب جھوٹ فن عظیم جلا رہے سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے جھوٹ فن عظیم جلا ریب ہے ایک اعزاز جہل و بے رہ روی ایک آزاد یا نبی اب تو آشوب حالات میں تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اب تو آشوب حالات میں تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے دیکھ لے تیری غائب کی نغمہ گری بنتی جاتی گری یا نبی دے تبسم کی خیرات ہم کو درکار ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. ذرا گفتگو اب ہم نے سمیٹنی بھی ہے اور وقت جو ہے بہت مختصر ہے اور عربی زبان کا جو ماخذ کی ہم ابتدائی ماخذ کی بات کر رہے تھے اس میں سیرت بھی حدیث بھی تاریخ بھی ساری ہمیں عربی زبان میں ملتی ہیں. اس سے دور ہونے کی ہماری وجوہات کیا ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے اس کے قریب ہوا جا سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح. یہ بھی بہت اہم سوال آپ نے فرمایا. اصل میں سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے. جب تک ہم ان کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہوں گے تو تب تک تو ہم ان سے دور ہی رہیں گے. ہم نے آج یہ سمجھ لیا کہ مثال کے طور پر جی کسی اچھے آپ نعت خان کی کیسٹ لگا لیں سن لیں اور اس کے بعد جا کے محفل میں داد سمیٹ لیں کچھ جو ہے وہ اس کے بدلے میں روپے حاصل کر کے گھر آ گئے اور سمجھا کہ ہم جو ہے وہ نعت خان بن گئے اور اتنا ہی کافی ہے. یہ ایک جو عوامی تاثر ہے نا اس کو بھی میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ عوام چاہتی ہی ویسا سننا ہے جو غیر معیاری ہوتا ہے اور اگر کوئی معیاری کلام سنایا جائے یا وہاں پہ محفل میں پڑھا جائے تو اس پہ داد عام طور پر نہیں دی جاتی. یعنی یہ مجموعی طور پہ ہمارے غیر علمی رویے بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ان پہ بھی ہمیں توجہ کرنا ہوگا. جو ہے وہ مقصد تو نہیں ہونا چاہیے نعت کا. ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی جو ذمہ داری ہے بطور نعت خان اور بطور نعت گو آپ کو پہلے مقصدیت سمجھنی چاہیے کہ کس لیے ہے. اور مقصدیت سمجھنے سے نعت گو کو مقصدیت سمجھنے سے پہلے منتظمین محفل کو بھی مقصدیت سمجھنا چاہیے. کیونکہ جب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ محفل کے انعقاد کا مقصد ہے تو اس کو پیش نظر رکھیں گے. ویسے لوگوں کا انتخاب کریں گے اور ان کو معیار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جو دیگر نعت سیکھنے والے ہیں ان کے لیے. کس طرح سے ہم قریب کر سکتے ہیں نعت کے حلقے کو عربی زبان سے قرآن حکیم کے تراجم سے اور بنیادی طور پہ تو عربی زبان سے کیونکہ ہمارا جو بہت بڑا ذخیرہ ہماری نعت کا وہ عربی زبان کے اندر موجود ہے کہ کم از کم اس سے گزرنے کی تو کوشش کریں مطالعے کی تو کوشش کریں کہ ہم کم از کم اس سے پڑھ کر اس سے گزر جائیں.
جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ہمارا بہت سا ذخیرہ، بلکہ جب ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں برِ کلام صغیر کی صحابہ نعت سے. کے آنے تک ہماری عربی زبان کی جو شاعری ہے نعت کی، جی وہ حضرت فضل حق خیر آبادی کو دیکھ لیں، اور بے شمار نام ہیں جن کے بالکل ہاں ایسے عربی ہی ہے. شاعری جو ہے وہ موجود ہے. جی بالکل صحیح بات کہ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اب دیکھیے کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے پاس نام ہیں، مستند حوالے ہیں، اور جن کا آج بھی ہم کلام پڑھتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جیسے حفیظ طیب صاحب اللہ رحمہ کا پڑھا جا رہا تھا، اسی طرح امام محمد رضا خان کو دیکھ لیجئے، حافظ مظہر الدین مظہر کو دیکھ لیجئے، ماضی قریب کی شخصیت پیر نصیر الدین نصیر کو دیکھ لیجئے، یا دیگر جو ہم شعراء علامہ اقبال کو دیکھ لیجئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عربی زبان و ادب میں مہارت رکھتے تھے. اگر ہم ان کا کلام دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ تراکیب باندھی ہوئی ہیں عربی زبان کی. قرآن پاک کے جملے اس میں نظر آئیں گے، کہیں ہمیں حدیث نظر آئے گی، کہیں عربی کے حوالے نظر آئیں گے، اور کہیں جو ہے وہ عربی کی کوٹیشنز اور اقوال اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. تو ہم دیکھیں کہ مستند حوالے ہمارے پاس وہ ہیں اور وہ کامیاب ہیں. ٹھیک. ہم وقتی کامیابی کو نہ دیکھیں کہ کہاں سے داد سمیٹ رہی اور بات ختم ہو گئی. ہم حقیقی کامیابی کو دیکھیں کہ ان کے وصالوں کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی آج بھی ان کا تذکرہ زندہ ہے، اور آج بھی لوگوں کے دل کی حالت ان کا کلام سننے سے بدل رہی ہے. تو ان کا بنیادی جو چیز ہے وہ تو علمیت تھی، عربیت تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کا خلوص اور عقیدت جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ صرف بنیادی یعنی چیز ہے. عہد میں زندہ نہ رہیں بلکہ تاریخ میں زندہ تاریخ رہنے بنے. کی جی بالکل. کوشش کریں. جی بالکل ایسا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب، بہت ساری خوبصورت باتیں آپ سے کی، اور بہت ساری باتیں یقیناً رہ بھی گئی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی موقع پر ضرور آپ سے استفادہ کریں. اور بہت شکریہ اطہر نوید کوثر آپ کا بھی. آج کا موضوع ناظرین کرام بہت اہم تھا، اور نعت سے متعلق جب ہم آداب نعت کی بات کرتے ہیں تو نعت پڑھنے والے اور نعت لکھنے والے کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، حضور کی سیرت کے ساتھ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. پھر ہماری جو عربی شاعری ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہونا چاہیے. یہ وقتی جو ضرورت ہے، اور جو ہم کسی بھی معاملے کا وقتی حل نکالتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ ہمیں اس وقت تو شاید ہمارے لیے کچھ فائدہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا حاصل ہو گیا ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان شعور ہیں، وہ ہمیشہ وقت کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور مستقبل کا بھی سوچتے ہیں، نہ صرف اپنے عہد کے لیے بلکہ آنے والے عہد کے لیے بھی سوچتے ہیں. تو جو لوگ اس مبارک فن کے ساتھ منسلک ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زبانوں نہ صرف اردو زبان کے اوپر عبور حاصل کریں بلکہ فارسی اور عربی زبان کے اوپر بھی اپنی دسترس حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہونے والی شاعری کو پڑھنے کی کوشش کریں. صرف مطالعے سے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن کو، آپ کی فکر کو کھولنے کے لیے معاون ثابت ہوگی. اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 اشعار میں آخر میں آپ سے اجازت طلب کرنے سے پہلے پیش کر کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو بات ہم کر رہے تھے اسی کے حوالے سے چند اشعار. قرآن بہو ہے سیرت میرے نبی کی، قرآن بہو ہے سیرت میرے نبی کی، ضامن فلاح کی ہے طاعت میرے نبی کی، کیوں تشنا لب رہوں گا، کیوں نار میں جلوں گا، کیوں تشنا لب رہوں گا، کیوں نار میں جلوں گا، کوثر میرے نبی کا، جنت میرے نبی کی، کوثر میرے نبی کا، جنت میرے نبی کی، اور گزرے گا بے خطر
محشر کی منزلوں سے، محشر کی منزلوں سے، جس دل میں ہوگی سرور الفت میرے نبی کی، جس دل میں ہوگی سرور الفت میرے نبی کی، قرآن ہو بہو ہے سیرت میرے نبی کی، ضامن فلاح کی ہے طاعت میرے نبی کی۔ بہت شکریہ ناظرین اکرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تو آداب نعت کے ساتھ اللہ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں کی اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اللہ